अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका मेज़बान मीर अहमद सलाम अर्ज़ करता है। आज जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनके बारे में मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह इनका काम बहुत शानदार है। इनका नाम है M.A. बुखारी। आइए इनसे मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। सर शुक्रिया, आपने 57 मास्क मीडिया को टाइम दिया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी विलादत कहाँ हुई और आपकी शुरू की तालीम कहाँ हुई? कराची में ही पैदा हुआ मैं 1967 में, और वहीं बेसिक एजुकेशन हासिल की जो स्कूलिंग होती है, और इसके बाद फिर हमने कराची स्कूल ऑफ आर्ट गए, वहाँ से कुछ फिर कराची यूनिवर्सिटी से M.A. किया पॉलिटिकल साइंस में, और फिर मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे अपना ज़रिया माश के तौर पे। ये जो आपका स्टाइल आपने डेवलप किया, ये किस तरह में आपने डेवलप किया? ये मुख्तलिफ हमारे सीनियर्स, हमारे लीजेंड आर्टिस्ट थे, उनको देखकर शौक़ पैदा हुआ, और वहीं से फिर हमने अपने एक जुदा रास्ता बनाया, अपना आर्ट स्टूडियो बनाया M.A. बुखारी आर्ट स्टूडियो के नाम से, मोहम्मद अली सोसाइटी में, लारी बिल्डिंग में। और वहाँ से हमने फिर आगाज़ किया, अपनी स्टार्ट हमारा वहीं से था। अच्छा, घर से आपको इजाज़त थी आप आर्ट के ऊपर काम करें या आर्ट से मतलब वाबस्ता हो जाएं? घर से आपको कैसा माहौल मिला आर्ट के बारे में? नहीं, मैं घर से तो मुझे इसका कोई अच्छा इतना वो नहीं, नहीं घर से तो मुझे नहीं। आपने फिर अपनी जहाँ माशाल्लाह आज आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। कितनी एग्जीबिशन अब तक कर चुके हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? एग्ज़िबिशंस तो 20-22 एग्ज़िबिशंस की हैं, और लेकिन असल एग्ज़िबिशंस नहीं होती हैं, आपका काम होता है। जो आपका काम आपको जो है वो इस तरफ मोटिवेट करता है कि आप उस काम को जो है वो आगे लेकर चलें और एग्ज़िबिशंस करें। कुछ नया काम हो, कुछ नई चीज़ हो, कुछ नई टेक्निक हो, तो वो आपको अच्छा लगता है काम करते हुए। अब इसमें हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि हम एग्ज़िबिशंस करें, और करते रहे मुख्तलिफ तरीके से। वक्त गुज़रता रहा, फासले कटते रहे, और ज़िंदगी का सफ़र रवां दवा रहा। अच्छा, आपको आर्ट गैलरीज़ की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला इस काम में? जब शुरू में आप आए उनका क्या रिस्पांस था आपके तरफ? मतलब जो नया आर्टिस्ट आता है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आर्ट गैलरीज से ख़ास तौर पे कि उनके प्रमोशन के लिए? आप उसके बारे में कुछ बताइए। आर्ट गैलरीज इतनी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं रहा है, यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना होने से होना बेहतर है कि हम वहाँ जाते थे, देखते थे, दूसरों को बातचीत करते थे, तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता था कि भाई कोई लोग काम कर रहे हैं और आर्ट हो रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा रोल नहीं जैसे होना चाहिए, जैसे दूसरे ममालिक में होता है, तो ऐसा यहाँ नहीं था। दूसरे ममालिक में आपने क्या चीज़ देखी कि जो वहाँ आर्ट को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पे आपको क्या फील हुआ कि आर्ट गैलरीज जो है आर्टिस्टों को प्रमोट किस तरह करती हैं और हमारे पास इसकी क्या कमी है? दूसरे मुल्कों में आर्टिस्ट जो है वो अपने काम के साथ काम करता है, और दूसरी गैलरीज जो होती हैं वो उनको प्रमोट करती हैं, लेकिन यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर ज़रा डिफरेंट माहौल रहा है, तो आर्ट को इतना मौका नहीं मिला, पनपने का, या आर्टिस्टों को इतना मौका नहीं मिला है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आर्टिस्ट कैसे, मतलब है कि वो सर्वाइव करता है और कैसे किस तरीके से काम करता है, तो बहुत मुश्किल होता है शुरू में तो, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ती है और अपने पेशेंस को, अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है, तो वो सिलसिला फिर बनता चला जाता है। दूसरे ममालिक में आपने क्या चीज़ देखी कि जो वहाँ आर्ट को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पे आपको क्या फील हुआ कि आर्ट गैलरीज जो है आर्टिस्टों को प्रमोट किस तरह करती हैं और हमारे पास इसकी क्या कमी है? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जो है वो बहुत अहम रोल अदा करना चाहिए मुल्क में और बैरूनी ममालिक में। जी हाँ, मुल्क से मुराद ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े फेस्टिवल साल में 3-4 होने चाहिए आर्ट के ऊपर। हाँ, और फिर बाहर मुल्कों में ये होना चाहिए कि जितनी हमारी एम्बेसीज़ हैं
ان کے اندر یہ ایگزیبیشنس کو اپنے آرٹسٹوں وہاں کو کوئی ڈیسک بنایا جائے، بالکل۔ کلچرل ڈیسک بنایا جائے جی ہاں، جو ان کو پروموٹ کرے۔ بالکل بالکل۔ تو ہر ملک میں یہ ہمارا کام جانا چاہیے، ہمارا آرٹسٹ جانا چاہیے، تاکہ ہمارا آرٹسٹ بھی باہر جا کے دیکھے، انفلوئنس ہو، اور پھر وہ وہاں جا کے اپنے کام کو بھی انٹروڈیوس کروائے، اور اس طرح ہمارے ملک کی، ہمارے قوم کی، ہماری ایک ثقافت، ایک راستہ بنے۔ تو یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ منسٹری آف کلچر کا، گورنمنٹ کا کام لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح ایجوکیشن ہے، جس طرح اور دوسری چیزیں ہیں، اس طرح آرٹ کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پڑوس ممالک بھی اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس NGOs ہیں جو آرٹسٹوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو کیا یہاں پہ بھی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو آرٹسٹوں کا کام لے کر باہر جائیں، پروموٹ کریں؟ جی ہاں، پروموٹ کریں۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اپنے کام کو لے جا کر، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو ہم کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے آگے، اور وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ ہمارا کام مڈل ایسٹ میں کیسا رہے گا؟ جو اگر وہاں اس طرح اس کو پروموٹ کیا جائے تو مڈل ایسٹ کے لیے ہمارا یہ کام جو ہے، اور خصوصاً آپ کا یہ جو کام کیلیگرافی کا ہے، یہ وہاں پہ کس طرح پروموٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ میرے خیال میں ضروری ہے، مڈل ایسٹ بھی بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا ملک بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی تک اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس طرف، پلیٹ فارم بھی بننا چاہیے، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ جتنے ہمارے باہر کے ممالک لوگ ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ جب وہ باہر جا کے دوسروں کا آرٹ دیکھتے ہیں، آرٹ خریدتے ہیں، آرٹ کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ یہاں اس آرٹ کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں، کیوں اس آرٹ کو جو ہے وہ پیچھے رکھتے ہیں، یا کیوں اس کو جو ہے وہ پروموشن نہیں کرتے۔ اچھا، ہم گفتگو سے پہلے، انٹرویو سے پہلے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اس میں آپ نے ڈفرینٹ آرٹسٹوں کے جو ہے بارے میں ان کو بتایا کہ وہ کیسا ان کو آپ کیٹیگرائز کریں گے۔ تو میرے خیال سے ویورز کو بھی تھوڑا سا بتائیے کہ صادقین صاحب کا کام، یا ناگی صاحب کا، یا گلجی صاحب کا کام، اور دوسرے لوگوں کا کام، آپ اس کام سے کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک آرٹسٹ کا خود سیلف جرنی ہوتا ہے، جس میں وہ خود اپنا اسٹائل بناتا ہے، کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ چینج کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک آرٹ کی شکل بن جاتا ہے۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ کا طریقہ ہوتا ہے، کہ جس طرح ہمارے اسٹریٹ آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ جیسا بھی آپ بتائیں ان کو، وہ ویسے ہی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بالکل آپ جائیں کسی بھی شاپ پہ، اور جو آرٹ آپ کو کہتے ہیں آپ، تو یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں آرٹ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں بنی۔ لیکن میں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈ ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، جس اسٹائل میں، جس ٹیکنیک میں، اس کو ہم چاہیں گے کہ اس کو لوگ سمجھیں، اس کو فالو کریں، اس کو دیکھیں۔ اور ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر کالج میں یہ ایک شعبہ ہونا چاہیے، بلکہ تھیسس کے فوراً بعد ایک اور تھیسس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے ایک آرٹسٹ کا، سینئر کا ہمارا کام رکھ کر دیا جائے کہ جی آپ نے جمیل نقش ہیں، گلجی صاحب ہیں، یا احمد پرویز ہیں، یا صادقین صاحب، ان کے کام کے اوپر آپ کام کیجیے، ریسرچ کریں، تو اس سے وہ آرٹ نکلے گا۔ اور آرٹ تو آئے گا ہی، لیکن اسٹوڈنٹ سمجھے گا، اور ان کے کام کے اندر، جی ٹیکنیک کو بالکل، اور ان کے اندر فلو پیدا ہوگا کہ رنگوں کا کیسے انتخاب کیا جائے، کیسے ان کے۔ تو اس سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے آرٹسٹوں کو شروعات کا جو پیریڈ ہو، 1 2 سال 3 سال، ان کو لازمی آرٹسٹ کے ساتھ، کسی سینئر آرٹسٹ کا مل کے کام کرنا چاہیے، ان کے نظریات کو، ان کی سوچ کو، ان کے خیالات کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو سینئرز تھے، یا اس سے سینئرز تھے، یا جب سے دنیا بنی ہے، کوئی انسپائر ہو کے یا وداؤٹ نیچر کوئی کام کر رہا ہو۔ سارے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوئے نیچر سے، اور نیچر سے پھوٹا آرٹ، اور وہ آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹوں کو جو کام کر رہے ہوں، ان کو دیکھیں نہیں، ان کو سمجھیں نہیں، ان کی زندگی کو نہ سمجھیں، ان کے آرٹ کو نہ سمجھیں، ان کے بیہائنڈ کو نہ سمجھیں، ہم کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات سے مجھے ایک چیز تھوڑا سا مطلب جاننا چاہوں گا کہ منیچر آرٹ آپ کا مطلب اتنا بڑا اثاثہ تھا آپ کا، چغتائی صاحب،
مگر وہ اب نظر نہیں آ رہا کوئی اسٹوڈنٹ اس کو لے کر آگے چل رہا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی کہ اگر اسٹوڈنٹ ان باتوں پہ ریسرچ کریں ایک ایک آرٹسٹ کے اوپر تو نہ صرف ان کے کام میں فلو آئے گا، مہارت آئے گی، بلکہ یہ کام آگے بھی چلے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اچھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ آنے والی جنریشنس کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے آرٹ کے بارے میں کہ جو وہ مطلب سیکھیں اور مطلب اس کے اوپر عمل کریں؟ آپ کیا کہیں گے، کس طرح انہیں محنت کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ میں اس سلسلے میں تو یہی کہوں گا کہ صرف کام کام اور کام ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ دراصل دل کا کام ہے، ذہن کا کام نہیں ہے. اور اس کا انٹرسٹ جتنا آپ کا ڈیولپ ہوگا اتنا کام میں آپ کے نکھار آتی چلے جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں جہتیں، سب چیزیں کیلیگرافی سے لے کر پورٹریٹ سے لے کر سی اسکیپ لینڈسکیپ سے لے کر یہ سب چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. تو آرٹ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص ہے. کچھ تو نان فگریٹو پہ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چند ایک چیزوں کو بناتے ہیں اور وہ اس کا نام ٹائٹل رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی پرسنل ایک آبزرویشن ہے، فیلنگس ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، میں اپنے طور پر بھی تھوڑا سا یہ خیال رکھتا ہوں کہ آرٹ کے اندر آرٹسٹ کو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ جس کی طرف اس کی موٹیویشنس ہوتی ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کرے، اس کو وہ سبجیکٹ وائز ٹائٹل وائز کام کرے، تاکہ اس کا وہ ذوق، وہ شوق، وہ علم وہ اس کے بہت قریب رہے. آپ کا کلچر ہے، آپ کا ٹریڈیشنس ہیں، آپ کی ایسے ہسٹریز ہیں، آپ کی بہت سارے آرٹسٹ جو ایک کام کے اندر 100 کام نظر آتے ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ مونی جو ہے وہ اس سے انفلوئنس ہو کر ہمارا ماڈرن آرٹ بنا ہے پورا. ایک کلاؤڈ مونے جو تھا وہ اس نے جب آرٹ کو جب کام شروع تو اس کے کام کو لوگوں کو دیکھ کر اس کے اندر ایک ماڈرن آرٹ کی شکلیں پھوٹی، جس میں جیکسن پولاک تک کے سامنے آئے اور جس میں بڑے بڑے آرٹسٹ سامنے آئے ماڈرن آرٹ کے حوالے سے. تو آرٹ کے اندر خود ایک آرٹ بے شمار چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ کا آنکھ کیا دیکھتی ہے، آپ کا سوچ کیا ہے، وہ آپ کو اس میں کلیئر کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا اس میں کام کریں. تو میں اسٹوڈنٹس کو، آپ کی بات کو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ وہ پینٹنگس کو دیکھیں. اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کے ایک ایک پہلو کو نظر پر رکھیں، ان کے رنگوں کے اندر، ان کی ڈرائنگس کے اندر، ان کی کام کے اندر وہ سمجھیں اس بات کو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بنتی چلی جائیں گی. اچھا، آپ ایک اور میں پھر واپس پیچھے آتا ہوں. آپ نے گورنمنٹ کے لیے آپ نے کچھ کہا تھا کہ این جی اوز وغیرہ کچھ ایسے کام یا کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے، کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ آرٹسٹ جو بیچارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ آپ کے دوستوں میں سے بھی ہیں جو بیچارے گمنامی کی زندگی میں چلے گئے، تو ان کے لیے آپ کچھ رائے دے رہے تھے، وہ ذرا مجھے اس کو ایکسپلین کریں. جی، میں اس سلسلے میں تو بس یہی کہوں گا کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور 4-5 لوگ مل کر آگے بڑھیں، اور کوئی آرٹسٹ کو آرٹسٹ گروپ کو جہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان کو سوجھ بوجھ بھی دی ہے اور وہ ذوق اور ٹیسٹ بھی دیا ہے کہ وہ پیسہ بھی ان کے پاس، وہ یہ کام کریں. تو ان آرٹسٹوں کو وہ اڈاپٹ کریں، ان کو اسپانسر کریں، ان کو ایگزیبیشنز کو اسپانسر کریں، اور گورنمنٹ جہاں وہ ان کو ٹیکس کے اندر ریلیکس دے، جہاں ان کو دیں، تاکہ ایک ہمارے ملک میں ایک رجحان بنے، سائیکل پیدا ہو. جہاں وہ نکل کے یہ ہونا چاہیے، اور محسوس کر رہے ہیں، ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد ملکوں میں آپ دیکھیں اس سے بھی زیادہ سب کچھ. آپ ترکی میں دیکھیں، ترکی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ہر آرٹسٹ کو، ہر گیلری کو وہاں پر ایک اسپانسر لیتے ہیں وہ، اور وہ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کے آرٹسٹ ساری دنیا میں جاتے ہیں، ساری دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں پر یہ لوگ بھی نہیں ہیں ایسے ہی، اور وہ کام بھی اس چیز کو نہیں کر پاتے. تو بس ہم اپنے طریقے سے ہی کہ اسکول بھی خود ہی بنانا ہے، گیلری بھی خود ہی بنانی ہے، آرٹ بھی خود ہی بنانا ہے، مارکیٹنگ بھی خود لوگ. تو آرٹسٹ بیچارہ کہیں کا ایک صحیح جو فوکس کرنا ہوتا ہے، جو اس کا صحیح ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس طرح وہ کام ہے. مطلب پوری سوسائٹی جس میں گورنمنٹ کو لے کر، بڑے انڈسٹریلسٹ کو لے کر اس فیلڈ میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے،
اور پھر گیلریز کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ وہ بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے اگر رن ہو تو اس میں جو آرٹسٹوں کو پرابلم آتی کہ بیچارے چند پیسوں پہ چند سکوں پہ اپنی پینٹنگیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے. جہاں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ آرٹسٹ کو جو ہے وہ اپنے کام کو پروموشن کے لیے وہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جس کو ہم گیلری کہتے ہیں، تو اس کی وہاں صحیح پروموشن ہونی چاہیے. اور پروموشن مینس یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کیا کام کیا ہے، اس کا کیا مقصد، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، اس کا اسٹائل کیا ہے، تو یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر. گیلریز کیا گورنمنٹ بنائے یا کیا کرے، مطلب کس طرح؟ نہیں، اس میں دونوں باتیں ہیں. گورنمنٹ کا ضروری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو آرٹسٹوں کو اتنا اچھا پذیرائی ملے ان کو کہ وہ یہاں کام کریں. اور پھر دوسرا یہ کہ جو ہمارے انڈسٹریل لوگ ہیں یا ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جہاں وہ گیلریوں کو اڈاپٹ کریں، 4-4 5-5 گیلریوں کو، اور وہ اسپانسر کریں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کام کریں. اور ایسے آرٹسٹوں کو دیکھ رہے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے، جی ہاں، انہیں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا. جی بالکل صحیح کہا. بہت آپ نے بڑی جی. تو آپ بات کر رہے تھے کہ آرٹ گیلریز کو جو ہے وہ مطلب انڈسٹریز وغیرہ پروموٹ کریں. جی ہاں. تو اس سلسلے میں اور مزید آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں کہ آرٹ کو کس طرح پروموٹ کیا جائے؟ آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم تو جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے. اور ایسے منسٹرز آنے چاہیے جو آرٹ کو سمجھتے ہوں، ایسی منسٹریاں ہونی چاہیے جو ان سب چیزوں کو کریں. جی ہاں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ صحیح معنی میں کام کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. باقی جو ہے آرٹ کو کس طرح پروموٹ کیا جائے، ہمارا میڈیا اس وقت اوپن ہے. میڈیا کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لازمی اور اس کا حصہ بنانا چاہیے آرٹ کا، کہ بھئی یہ ہمارا آرٹسٹ ہے. کیوں ایکٹرز کو اور کیوں دوسرے ہمارے، وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بھی ایک لیکن آرٹسٹ جو خاموش ہوتا ہے، جو سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈرا خوف، تو اس کو چاہیے ہمارے میڈیا کو کہ وہ سامنے لے کر آئیں اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو پذیرائی کریں، ان کو بتائیں. جی میں آئرلینڈ کا وہاں پر مجھے کارک سٹی میں مجھے ایک آئرلینڈ ایک یورپین کنٹری ہے، اس میں مجھے میں آرٹسٹ گیا تھا، آرٹ ٹیچر میں گیا تھا. تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ میں نے اپنا اسٹوڈیو وہاں بنایا اور میں نے وہاں ٹیچنگ بھی کی اور سب کچھ کیا. تو میں پھر ڈبلن میں ہمارے جو ایک وہاں کے جو منسٹری آف کلچر کے کہنا چاہیے یا وہاں کے ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر تھے ان سے ملنے کے لیے وہاں گیا. تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ بھائی یہاں 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا شو کرتے ہیں جس کے اندر آرٹ کو اور یہ جو وہاں کے ایسے لوگ جو جتنے پاکستانی ہیں سب آئیں اور ہم ایک اس طرح کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال وہ کسی اور کے حوالے میں مجھے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ان سے ذرا مشورہ کر لیجئے کہ ہم کیسے کام کریں گے، کیسے چیز ارینج کریں گے. حالانکہ وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا. بہرحال تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم ترکی وغیرہ میں آپ کے کام کو کیسے پذیرائی ملی؟ وہاں بھی آپ کا کام گیا. جی ہاں. وہاں کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ ترکی میں کوئی مختلف نہیں ہے پاکستان سے، ہمارا ترکی سے کوئی مختلف نہیں ہے. زیادہ میں نے ان کو وہاں کو مختلف نہیں پایا ہے. لیکن جو کہ وہ لوگ اپنے ترکی کے لوگ گیلریز والے ہیں جو ہیں اور آرٹسٹ ہیں، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے آرٹ کو کرتے ہیں اور ان کو پروموشن کرتے ہیں اور ان کی کام کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو ترکی میں سمجھتا ہوں کہ گیٹ وے ہے وہاں کام کرنے کا، اور جانا چاہیے ہمارے آرٹسٹوں کو. اور کن ممالک میں آپ کا کام گیا، وہاں آپ نے کیا محسوس کیا؟ اللہ کا شکر ہے، میرا ساری دنیا میں کا کام گیا ہے. جہاں ساری دنیا میں کام جاتا ہے. سب سے زیادہ کہاں سے ملی، کن ممالک میں یہ کام کو زیادہ پذیرائی ملی آپ کی؟ مشرق وسطیٰ وغیرہ جو ہیں یہاں سے. جو آپ کیلیگرافی کرتے ہیں، یہ اسے کون سا خط ہے، کس خط میں آپ اس کو لیں گے؟ رسم الخط کس قسم کا، مطلب خط کوفی، خط نستعلی، خط سول، یہ آپ کا کون سا اسٹائل ہے جو آپ کیلیگرافی کرتے ہیں؟ نہیں ایک اپنا خود آپ کا ایجاد، یہ ایک ماڈرن آرٹ ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گلجی صاحب سے، یا اس کی مثال میں آپ کو دوں نصرت فتح علی خان صاحب سے، کہ بہت اچھی قوالی
لیکن جب انہوں نے ماڈرن ہونا چاہا تو انسٹرومنٹ کو تبدیل کیا اور ایک ڈفرینٹ اینگل پہ آ گئے. یا جس طرح گلجی صاحب ہمارے کہ ایک اسٹائل تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک انفلوئنس تو ہوتا ہے. تو جب انہوں نے ماڈرن آرٹ کو کام کیا تو جب انہوں نے کیلیگرافی اس میں لے کر آئے تو وہ ڈفرینٹ کام ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے اپنے ایک امپیسٹو ٹیکنیک کو, ایک کیوبزم کو جب میں نے اپنے رنگوں کے اندر پھیلایا اور اس کے اندر کیلیگرافی لکھی تو وہ یہ خود ایک آرٹ ہے, اس کی کیلیگرافی کی ضرورت نہیں تھی. جی ہاں, لیکن میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں, میں جن لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں, اس کے اندر میری یہ چیزیں بہت ضروری تھیں. جی ہاں, یہ بہت ضروری تھا کہ میں ان کو ساتھ لے کر چلوں. تو اب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں کیلیگرافی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ اسماء اعظم ہیں. لیکن ایکچوئل جو اس کے جو بیہائنڈ جو چیزیں کام کر رہی ہیں وہ ایز اے آرٹسٹ, ایز اے آرٹ ہے, اس کو میں نے کوئی. اور پھر ہمارے یہاں ملتان کی اور یہاں کی جو سندھ کی ثقافت تھی اس میں رلی ایک رلی کام کرتی ہے. تو اس رلی کو میں نے جو ہے وہ ایک ماڈرن انداز میں کام کیا ہے, بنایا ہے اپنے کینوس کے اوپر. جی ہاں, اور اس میں جی ہاں وہی رنگوں کو میں نے انتخاب کیا ہے, وہی اسی پیٹرن بنائے ہیں. جی ہاں, اور اسی ٹیکسچر کو میں نے بنایا ہے, اسی کیلیگرافی کو میں اوپر اس کو لے کے آیا ہوں. تو یہ ایک ہے, لیکن یہ ابھی چونکہ ہمارے یہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, کوئی ان باتوں کو سیکھنے والا بھی نہیں ہے, کس کو ہم بتائیں, کون ہمیں. تو خاموشی سے ہم اپنا زندگی کا سفر اور آرٹ کا سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے. لیکن ممکن ہے کہ صرف ایک یہی الفاظ کہ آپ کے پھیلی ہوئی ارد گرد کی ٹریڈیشن, کلچر, لوگ, آپ کے جو چیزیں آپ کی, اسی کو ماڈرنائز کیجئے, اسی کو پالش کیجئے. وہی آرٹ ہے, وہی آرٹ ہے, وہی ماڈرن آرٹ ہے, وہی دنیا میں لے کر جا سکتے ہیں, وہی آپ کی پہچان ہے. یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا. آپ کچھ بھی کام کرتے ہوں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں کام کر رہی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میرے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں, عورتیں جو کام کرتی ہیں اور اتنا رچ کام کرتی ہیں اور دنیا میں لوگ لے جا کے ان کے گھروں میں لگاتے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ کام ہے, یوں ہی. تو ہم کیوں نہ اس کو ماڈرن کریں, کیوں نہ اس کو ہم ایک پالش کریں اور اس کو ہم دنیا کو روشناس کروائیں, انٹروڈیوس کروائیں کہ یہ ایک آرٹ کی فارم ہے کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہم ان کو بنا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کا ایک لاجک ہوتا ہے, ایک سائنس ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ آرٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. لیکن پہلے آپ کے ہاتھ میں فلو آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلر کیسے چلانے ہیں, رنگ کیسے چلانا ہے, کینوس پہ کمپوزیشنز کیسے بنانی ہے. وہ 7 رولز جو آرٹ کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ 8-10 سال کے بعد اپنا اسٹائل, اپنی ترکیب خود بخود تبدیل کر لیتے ہیں. تو آج ہم بالکل ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنے کام کے ساتھ وہ چیزیں شامل کرتے جا رہے ہیں اور اس میں بنتی چلی جا رہی ہیں خود بخود. ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کام بکے اور اس کو ہم وہ وقت کچھ اور تھا جب آپ کی عمر 25 سال ہوتی تھی اور آپ کو ضرورت تھی کہ جی یہ کر. اب آپ کو آرٹ کے اندر ایک آرٹ کی اپنی ایک زبان, ایک اس کا ذہن, اس کا ایک اسٹائل, اس کی ایک ٹیکنیک قائم کرنی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرٹسٹوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. آرٹ برائے آرٹ نہیں ہونا چاہیے, آرٹ برائے تشخص ہونا چاہیے, آرٹ برائے آپ کی تہذیب ہونا چاہیے, تہذیب ہونی چاہیے. اگر آج ہم موہنجو دڑو کو دیکھیں, موہنجو دڑو ختم ہو گیا بالکل, لیکن چند ایک اس کی سلیں, چند ایک اس کی چیزیں, اس کی ماڈرنائز کی ہمیں پتہ دے رہا ہے کہ یہ کتنا ماڈرن تھا کسی زمانے میں. تو یہی چیزیں ہیں ہمارے آرٹ کی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو ہماری ان سب چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کے پیچھے ایک اور پینٹنگ دیکھ رہا ہوں, یہ اس میں آپ ایک نیا اسٹائل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹروک ورک ہے اور یہ کوئی کشتی وغیرہ. یہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بریف کیجئے کہ یہ کس قسم سے آپ نے یہ مطلب یہ کون سا آپ کام نیا شروع کر رہی ہے یا پرانا آئی ہے؟ نہیں, بات تو ابھی جو ہم نے ختم کی جہاں پر جس چیز کو ہم نے, وہ بات اینڈ تھی. مطلب ہر آرٹسٹ کو اپنے اندر
ایک چیز کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے اور وہی چیز ہوتی ہے جو آگے جاتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے گی، آپ کا ٹائم کب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ اور آگے جائے گی. میرے بات کو اور لوگ کر رہے ہوں گے کہ یار یہ واقعی رلی لگ رہی ہے، اس رلی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس پہ تھوڑا کام کریں. بالکل اور اس کے اندر بجائے کیلیگرافی کے ہم کوئی فگر بنائیں یا کوئی ایسی سمبلس بنائیں یا کوئی ایسی چیزیں بنائیں جس کے اندر وہ چیز. تو یہ ایک چھوٹا ہے، لیکن میں یہ تو اب پیٹرن بن گیا نا. یہ تو اب آپ کا زندگی جب تک آپ رہے گی آپ نے اس کے اندر چینجنگ کرتی چلے جانا ہے، اور کام کو آپ نے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آرٹسٹوں پر ریسرچ کریں، بے شک اس طرح وہ آپ کے اس کام کے پر ریسرچ کر کے بے شک اپنا ایک نیا انداز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. وہ آئیں، وہ دیکھیں، وہ سیکھیں، وہ سمجھیں، وہ پوچھیں کہ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں. تو اور بڑی بات نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے آرٹ، کیا ساری دنیا میں، لیکن آپ کی اپنی چیزیں جو ہیں وہ ہیں اصل چیز. آپ کا اثاثہ وہ ہیں چیز جو آپ کے سراؤنڈنگ میں پھیلی ہوئی ہے. آپ نے ان کو پالش کر دیا، آپ نے اس کے اندر کوئی لاجک پیدا کر دی، آپ نے اس کے اندر کوئی مقصد پیدا کر دیا، تو وہ خود بخود آرٹ ساری دنیا کا آرٹ بن جائے گا، وہ ماڈرن آرٹ کہلائے گا. تو آپ کو ضرورت نہیں کسی اور طرف جانے کی. تو سمپل اور سادہ راستہ لوگ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی ایگزیبیشنیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے اس میں جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اچھی باتیں کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ پہچان بنانی ہوتی ہے. جیسے ہمارے گلجی صاحب تھے، جیسے ہمارے ساتکین صاحب تھے، یا جیسے ہمارے اور دوسرے جمیل نقش تھے، جہاں یہ حالانکہ کبوتر ہو گیا بہت سمپل ہے، لیکن کبوتر کی بیوٹی انہوں نے اس طرح پیش کی اس کے اندر کہ وہ سگنیچر آرٹ بن گیا. جہاں تو یہ اصل میں میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک اس قسم کا لیکچر ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے اس کے اوپر، موضوع کے اوپر ایک ٹاپک ہونا چاہیے کہ جی آپ آرٹ کو کیا محسوس کرتے ہیں، آرٹ کیا ہوتا ہے، لوگ کیوں یہ بالکل لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیلیگرافی کے طور پہ خرید کے جائیں یا پردوں کے حساب سے خرید کے جائیں یا وال، یہ نہیں ہونا چاہیے. وال ڈیکوریشن نہیں ہونا چاہیے. وہ تو دیکھیں وال ڈیکوریشن بھی لوگ خریدتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ آرٹسٹ ہوتا ہے. وہ اسٹریٹ آرٹسٹ میں اور ایک پیٹرن آرٹسٹ میں فرق ہوتا ہے. پیٹرن آرٹسٹ مینس وہ اپنے آپ کو پالش کرتا چلا جاتا ہے، پیٹرن بنتا چلا جاتا ہے. اور اسٹریٹ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ جو بھی آپ جائے اس کو کہیں پکاسو بنا دیں وہ بنا دے گا، اس کو کہیں یہ بنا دیں، کیونکہ اس کے وہ باریک باریک کام کا واقف ہوتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہے وہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ عام فہم میں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دکانوں میں جو وہ اس کو آرٹ میں فرق ہوتا ہے. میں خود بھی بہت نچلی سطح سے آیا ہوں، میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں. میں نے پینٹر سے لے کر سنیما پوسٹر سے لے کر ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے لے کر اور سارے ایسے کام جو آرٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو مجھے اس کی پتا تھا کہ یہ سب کیسے کام ہوتے ہیں. پھر میں نے کراچی اسکول آف آرٹ سے ڈپلوما کیا، اور پھر میں نے اسکالرشپ پہ گیا، اٹلی گیا، 2 سال میں وہاں رہا جہاں روم میں، تو وہاں میرے تربیت ہوئی میری کچھ. پھر میں یہاں آ کے اسلام آباد چلا گیا، پھر وہاں میں نے اپنا گہوارہ فن انسٹیٹیوٹ شروع کیا. جہاں گہوارہ فن جہاں وہ میں نے شروع کیا F10-1 میں. جہاں وہاں تھا میرا انسٹیٹیوٹ، کوئی میں نے 6-7 سال وہاں چلایا یہ. جہاں تو تدریس سے بھی آپ کا تعلق؟ جی بالکل. میں شروع میں میرا یہی کام تھا. جب میں کراچی آیا تو پھر میں نے اپنے کام کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں بننا شروع ہوئیں. اور چونکہ ایک ٹیچر بن جانا اور ایک آرٹ کا کام کرنا دونوں الگ الگ راستے تھے، تو توجہ نہیں دے پاتا. وہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں ایک دو باتیں کرنا ہے. ملنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اصل چیز تو آ کر دیکھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا. آرٹسٹ تو 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا کہ جی میں تو یہ کام، آرٹسٹ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں، وہ بولنا نہیں جانتا. اس کی زبان، اس کے الفاظ اس کے پینٹنگز میں ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. آپ آئیے گیلریوں میں جائیے، اس آرٹ کو دیکھیے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ کے پیچھے کچھ کام کر رہے، کچھ بات ہو رہی ہے. سر اصل ہمیں جو نا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے یا جو جنرل پبلک ہے ان کو اویئرنیس آرٹ کے بارے میں بالکل نہیں ہے. اور یہ میں خاص سے اسکول سے ہونا چاہیے کہ اسکول سے آرٹ کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دی جائے، بچوں کو سمجھایا جائے
اسکولز لے جائیں آرٹ گیلریز میں اسکول سے، تاکہ بچے میں یہ شعور پیدا ہو کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، اور پھر سمجھایا جائے کہ یہ دیکھیے یہ اس آرٹ میں یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز تو ہمارے پاس میرے خیال سے آرٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹوں کے بارے میں کوئی جانکاری دیں، ان کے اسٹائل کے بارے میں بتائیں۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ صاحب تھیسس کے بعد بچوں کو ایک باقاعدہ ایک اور تھیسس کرنے چاہیے ان آرٹسٹوں کے اوپر جو بڑے نام ہیں، تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ آخر وہ کیا کام وہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر بھی ایک نئی جو ہے مطلب روح پھونکی جائے گی، ایک نئی ان میں روشنی پیدا ہوگی کہ وہ کام کو سمجھ سکیں کہ یہ جو آرٹسٹ بڑے ہیں انہوں نے کیا کیا اور کس طرح انہوں نے ایک نئی چیز، ایک نئی جہت کو انٹروڈیوس کیا۔ اچھا، میں ویورز بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کام کو ہم سے شیئر کریں۔ تو
इम्पेस्टो टेक्निक में थिक कलर लगाने जाएंगे तो ये हमें सपोर्ट करेगा, जो बैकग्राउंड इसका थिक पेंट से लगा होगा, और इसी से टेक्सचर जो उभर के सामने आता है। अब इस पे आप और मजीद कलर लगाएंगे, मतलब हाँ, कलर लगेंगे? जी हाँ, ये जो आप कलर देखते हैं, जी जी, ये कलर जो हैं वो दूसरी टेक्निक पे काम करते हैं, लेकिन पहली टेक्निक ये होती है कि एक्रेलिक की जो बेस होती है उसको हम थिक पेंट से बनाते हैं, ताकि नीचे से वो जो इंग्रेव होती है कैलीग्राफी और जो इसके ऊपर कलर्स लगते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और उसके कलर की जो रिचनेस होती है वो उसके ऊपर आ सकें, उसको हम इस तरीके से बयान करते हैं। अब आपने ये फ़ोन लगा के मुझे जो है ना बांध दिया, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये देख रहे हैं जो टेक्सचर बन रहे हैं, ये जब सूख जाएंगे और जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये एक्रेलिक पेंट है तो आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाते हैं। सही। तो इसके ऊपर जब हम ऑयल पेंट लगाएंगे तो इसकी जो कैलीग्राफी की जो इंग्रेविंग होगी वो उसको सपोर्ट करेगी। उसके ऊपर वाइट से नहीं लिखते हैं हम। सही। जहाँ ये टेक्निक इसलिए डिफरेंट है कि रिवर्स टेक्निक है ये, और कैलीग्राफी तो है लेकिन ये इंग्रेव है और रिवर्स टेक्निक है। ये कैलीग्राफी वो नहीं है जो हम रिवायती खत्तात जो लिखते हैं, ये मॉडर्निज्म का ये भी एक तरीका है जो हम अपने करीब से होते हैं और हम हर चीज़ को पेंट लगा के ज़रा सा उभार रहे होते हैं, लेकिन हमने बिग साइज कैनवस के ऊपर हमने इंग्रेव किया है। तो इसको हमने मुख्तलिफ तरीके से वाइट बैकग्राउंड को जब हम बेस करते हैं और उसके ऊपर कलर लगाते हैं, फिर इसके अंदर इसको इंग्रेव। ये मेरे कलर जो हैं स्पेशली एक कंपनी है वो बनाती है मेरे लिए। अच्छा। हाँ, लोकल कंपनी है जी। और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो मेरे कलर्स होते हैं वो विंसर न्यूटन होते हैं जो बाहर से आते हैं। अच्छा। ऑयल पेंट जो होते हैं, लेकिन इसकी वाइटनेस और इसकी जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगता है। अब ज़रूरत नहीं है कि इसमें ब्रश का इस्तेमाल हो, लेकिन चूंकि जब हम नाइफ से लगा रहे होते हैं तो डर ये होता है कि सूखने के बाद ये कहीं ब्रेक ना हो जाए, चटक ना जाए। अच्छा। तो इसके लिए हम ब्रश को इसके हवा के लिए कि ये जो फ्लो जो हम करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ब्रश की हवा भर जाती है और वो उसको टूटने नहीं देती, वो उसको मुंजमद रखती है। जहाँ ये भी एक टेक्निक का हिस्सा होता है इसके अंदर। सही है, बेसिक।
जब जरा निकालना कलर इसमें। अच्छा, दूसरी ये होती है कि ये इसके अंदर थोड़ा सा एक वैक्स होता है, एक ख़ास किस्म का इसका लगा हुआ होता है, जो इसको जो है वो थोड़ा बहुत नरम कर देता है इसके अंगों को। जब हम इसे पेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसको चलाने में आसानी होती है। अच्छा। हाँ, अब इस वक्त हम इसकी बैकग्राउंड को, सरफेस को जो है वो टेक्सचर बना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उससे जब आप उसके ऊपर चलाएंगे तो वो ये इसका बेस तकरीबन तैयार हो गया। कहीं लाइट आया, कहीं थिक आया। जब आप इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें 57 मास मीडिया को टाइम दिया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें। व्यूअर्स, इस वीडियो के आखिर में सर का पूरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर मौजूद है, और नए वीडियो नए आर्टिस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।